बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? कल का नावल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है अतीका अय्यूब का तेरी राह में तेरी चाह में। ये 2018 के माहनामा शुआ के अप्रैल के शुमारे में ये आया था। आफ्टर मैरिज स्टोरी है। तो जो हीरो है वो तो बहुत रिज़र्व नेचर का है, तो बहुत मज़े की स्टोरी है। थोड़ी संजीदा सी है, रोमांटिक भी है, लेकिन फैमिली बेस्ड ये स्टोरी है आफ्टर मैरिज पे ना। बहुत खूबसूरत स्टोरी है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तेरी राह में तेरी चाह में अतीका अय्यूब। मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे। कमरे में दाखिल होते ही धीमे सुरों में बजता म्यूज़िक उसके कानों से टकराया। तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। वो हैरान हुए बगैर स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ी और लाइट जला दी। रोशनी होते ही उसकी नज़र बेड पर लेटे वजूद पर पड़ी। रोशनी के बावजूद उसके वजूद में कोई हरकत नहीं हुई थी। वो वैसे ही बाजू आंखों पर रख के लेटा हुआ था। वो आहिस्ता से आगे बढ़ी, सा टेबल पे रखा टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। वो अभी भी साकित था, मतलब वो वापस सो गया था। और वो जो खाने के लिए उसे बुलाने आई थी आहिस्ता से चलते हुए उसके पैरों में आ बैठी, बहुत एहतियात से उसके जूते उतारने लगी। थकावट की वजह से वो शायद सस्ताने के लिए लेटा था जूतों समेत, लेकिन अब नींद की वादियों में जा चुका था। जूते उतार कर उसने एक तरफ रखे तकिया दुरुस्त किया और फिर कंबल उड़ाने लगी तो ठिठक गई। गर्दन पर चमकता ब्राउन तेल वो जब भी उसे देखती ऐसे ही ठिठकती। अजीब से अंदाज में वो उसे अपनी तरफ खींचता था। एक ठंडी सांस भर के उसने कंबल उस पर अच्छी तरह डाला और बेबसी से दोबारा उसके चेहरे को देखा, जिस पे सजी आंखें उससे बाजू रख के छुपाई हुई थी। गोया नींद में भी किसी को इजाज़त नहीं थी कि वह इन आंखों को पढ़े। ठीक ही तो करता था वो। कोई जो इन आंखों को पढ़ ले तो बस फिर सारी उम्र इसी किताब को पढ़ने में लगा दे और कहीं का न रहे। ज़ैनब बाहर से आई आवाज़ पर वो जो यकटुक हमेशा की तरह सब कुछ बड़ा उसको देख रही थी, होश में दरवाज़ा बंद करती बाहर आ गई। भाई नहीं आए? आयशा ने रायता दस्तरखान पर रखते हुए उसकी तरफ देखा। वो सो गए हैं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। बर्तन सेट करने लगी। आए हाय, खाना खाए बगैर ही सो गया मेरा बेटा। अम्मा भी सुनकर तस्बीह हाथ में पकड़े बाहर आ गई। मजाल है जो इस घर में कभी उसके आने से पहले बना हो खाना। बच्चा थका हुआ आता है, वैसे ही सो जाता है। बस कल से मैं खुद ही पका लिया करूँगी रोटी। अब इतनी हिम्मत है मुझ में? लो बताओ भला, दिन भर का भूखा प्यासा। वो बड़बड़ाते हुए बच्चे के कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि वो दोनों मुस्कुराहट दबाती बाकी के लवाजमात दस्तरखान पर सजाने लगी। जानती थी अम्मा अभी वापस आ जाएगी, वो भी सिर्फ उनके सामने ही बोल सकती थी। अपने प्यारे बेटे के गुस्से से वो भी खाइफ रहती थी, लेकिन माँ थी इसलिए देखे बगैर सुकून से बैठ भी नहीं सकती थी। साफ सुथरे खुले सहन में नफासे से सजे पौधे, बरामदे में रखे तख्त पर बैठी अम्मा और सेन से चन चन कराती सर्दियों की नम धूप से अजीब सा सुकून अपनी रूह के अंदर उतरता महसूस हुआ। वो वहीं अम्मा के पास तख्त पर आकर बैठ गया। अम्मा ने चौंक कर आंखें खोली और उसे देखा। मेरा बेटा। वो खिल उठी थी, साथ ही कुछ पढ़कर उस पर फूंका हुआ मुस्कुराता हुआ मोबाइल निकाल के देखने लगा। 4000 व्हाट्सएप मैसेजेस देखकर उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। हद होगी, फारिग ही हैं लोग भी। उसने झुंझलाकर मोबाइल वैसे ही साइड पर रख दिया और नींद दराज होकर धूप के साथ साथ अम्मा की अंदर से आती आवाज़ सुनने लगा, जो उठकर अंदर चली गई और अब अंदर पहुंचा लाया हुआ था। अरे मैं कहती हूँ किसी को कोई ख्याल भी है या नहीं? नाश्ते की राह देख रहा है वो बैठा। उनको ड्रामा से फुर्सत नहीं। अम्मा उनके सर हो गई। अल्लाह अल्लाह आंटी बैठ जाएं इधर। ज़ैनब ने भुखलाकर उन्हें सोफे पर बिठाया। परा हट, उन्होंने हाथ झटका। मुझे किचन में जाने दे, मैं खुद ही बना लूँगी नाश्ता। वो बच्चों की तरह रूठ कर बैठ गई थी। अम्मा बस भी करें भाई, छुट्टी वाले दिन वैसे ही लेट करते हैं नाश्ता। आज पता नहीं कैसे जल्दी उठ गया। आयशा ने फीडर हरम के मुंह में डालते हुए झिंझलाकर कहा। रिलैक्स हो जाए आंटी, मैं बस चाह ही रही थी नाश्ता बनाने। ज़ैनब ने फिर से उन्हें आराम करना चाहा। अरे अच्छी दुल्हन हो तुम भी, ना कहीं से लगती हो, ना कुछ और, ना चूड़ी ना बाली। उनकी नज़र अब ज़ैनब के हाथों पर गई, जो उसने उन्हें मुतमईन करने के लिए उनके कंधे पर रखे थे। उनके टोकने पर उसे गड़बड़ा कर हाथ पीछे के मदद नज़रों से आयशा को देखा। अम्मा मेरी प्यारी अम्मा, हरम बहुत मुश्किल से सोई है, प्लीज़ बस करें। उसने अब लाड से माँ को कहकर उनका ध्यान बटाने की कोशिश की, मगर वो भी अम्मा थी। उनकी जहनी रोज जिस तरफ जाती वो फिर वहाँ से हटना मुश्किल हो जाता। काहे बस करूँ? ले दस ऐसी होती है कोई दुल्हन? आजकल तो ना ब्याही का पता ना बिन ब्याही का। वो फिर से शुरू हो गई थी। ज़ैनब बेबसी कान लपेटे किचन की तरफ दौड़ी, तेज़ी से नाश्ता तैयार करने लगी। अम्मा की बड़बड़ाहट अलबत्ता अब भी जारी थी। भाभी, मुनज़्ज़ा की आवाज़ पर वो हैरान सी उसकी तरफ मुड़े और मोबाइल बंद कर दिया। मुनज़्ज़ा अपने भाई की तरह ही कमगो थी, इसलिए उसके इस तरह मुखातिब करने पर वो हैरान हुई थी, वरना तो इन 3 माह में जब भी बात की उसने खुद ही की।
आओ منزہ اندر آ جاؤ، وہ اپنی روایتی خوش اخلاقی سے بولی۔ منزہ کنفیوز سی چشمہ سیٹ کرتی اندر آ گئی۔ وہ بھابھی اس سے انگلیاں مروڑتے ہوئے بات شروع کرنا چاہی۔ کیا بات ہے منزہ، ریلیکس ہو کر بتاؤ۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر آ گئی۔ بھابھی ایک کام تھا، آپ سے کر دیں گی نا؟ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زینب کو بے ساختہ اس پہ پیار آیا۔ میری جان، اس نے آہستہ سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کیوں نہیں کروں گی بھلا، بتاؤ تو کیا کرنا ہے؟ اس نے تسلی دی۔ منزہ کے چہرے پہ تھوڑا سا سکون کا احساس ابھرا تھا۔ وعدہ کریں پلیز، اس نے مزید تسلی چاہی۔ وعدہ؟ پکا وعدہ، گاڈ پرومس۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بھابھی، وہ دراصل میں یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ اماں، نہ عائشہ باجی، نہ علی بھائی اور نہ میں خود، صرف آپ کر سکتی ہیں۔ ارے! وہ حیران ہوئی۔ ایسا کون سا کام تھا بھلا بھابھی؟ وہ ہماری کلاس ٹرپ پر جا رہی ہے۔ مری، 1 ہفتے کا ٹرپ۔ وہ کہتے کہتے رکی۔ بھابھی مجھے جانا ہے پلیز۔ ارے! اسے بے اختیار اسے ساتھ لگا رہی۔ ہاں تو جاؤ، کس نے روکا ہے تمہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ جس طرح کے ماحول سے وہ آئی تھی اس کے لیے یہ بہت عام بات تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ منزہ کے لیے یہ عام بات بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بھابھی، وہ ابراہیم بھائی کی بہن بھی جا رہی ہیں، اس نے مزید ٹکڑا لگایا۔ ہاں تو تم بھی جاؤ نا، اس وقت مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ منزہ نے کنفیوز ہو کر دیکھا۔ بھابھی، وہ عمر بھائی، وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے، انہیں یہ سب بالکل پسند نہیں۔ اصل بات اب اس کی زبان پر آئی۔ زینب ساکت سی بیٹھی رہی۔ لیکن بھابھی پلیز، آپ ان سے اجازت دے دیں پلیز، میں کہوں گی تو وہ غصہ ہوں گی۔ منزہ کی بات پر اس سے وہ مشکل تھوک نکلا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ منزہ کی بات پر صرف وہ غصہ ہوگا، بلکہ زینب کو تو شاید وہ بات کرنے کا موقع بھی نہ دے۔ اس سے ٹھنڈی سانس بھر کے منزہ کو دیکھا۔ اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ پھر وہ اطمینان سے اس کے پاس آئی تھی۔ زینب الفاظ ہی ڈھونڈتی رہ گئی۔ معذرت کے بھابھی، منزہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہاں بات کریں گی نا؟ منزہ کے لہجے میں آس۔ اسے بے اختیار ہی نظریں پھیر لی۔ ہاں کروں گی، ضرور کروں گی، اور وہ مان جائیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، ڈونٹ وری۔ اور اس نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ منزہ کے چہرے پہ دھنک اتر آئی۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، وہ کھلکھلا کر کہتی باہر چلی گئی، جبکہ وہ وہیں بیٹھی اپنی متوقع عزت افزائی سوچ رہی تھی۔ عمر سعید اس کی زندگی میں آنے والا واحد مرد تھا، اور مرد بھی ایسا مشکل کہ وہ حلفاً کہہ سکتی تھی۔ ان 3 ماہ میں وہ اسے 1% بھی نہیں جان پائی تھی۔ بظاہر وہ بہت خاموش، طبع کم گو، نہایت ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، دیکھنے میں بہت ڈیسنٹ، نارمل اور پرکشش، لیکن اس کی خاموشی اتنی روب والی تھی کہ مقابل کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس پہ ذرا سا بھی خلل ڈالنے کی۔ اماں بتاتی تھی کہ ابا کے بعد کم عمری میں اس پر گھر کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ خاندان والوں کی عیاریوں مکاریوں کا مقابلہ، ہر طرح کے حالات سے اپنے بہن بھائیوں کو دلیری سے بچا کے اس مقام تک لانے میں اور ذمہ داریاں نبھانے میں اس کی اپنی شخصیت خود بخود ایک خول میں سمٹتی چلی گئی۔ گو کہ زینب نے اس کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی اماں سمیت یہاں ہر بندہ ہی اس کے رعب میں تھا، اور وہ اعتراف کرتی تھی کہ اس کی خاموشی واقعی اگلے بندے کو چپ کروا دیتی ہے۔ وہ خود بے حد پر اعتماد اور بہادر لڑکی تھی، ایک آزاد اور دوستانہ ماحول میں پلی بڑھی تھی، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی تھی، کزنز کے ساتھ ہلا گلا، پارٹیاں اور منہ پر سب کچھ بول دینے کی عادت۔ وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتی تھی، نہ جھجکتی تھی، بلکہ وہ حیران ہوتی تھی کہ لڑکیاں کیوں شرماتی ہیں، کیوں کنفیوز ہوتی ہیں۔ لیکن اتنی بولڈنس کے باوجود بہرحال عمر سعید کے ابا کے دوست کے توسط آنے والے رشتے پر اس سے کوئی اعتراض نہ کرتے ہوئے ہاں کی تھی۔ گو کہ امی کو کچھ تحفظات تھے، لیکن ابا نے لڑکا بہت ہی میچور ڈیسنٹ کہہ کر امی کو چپ کروا دیا تھا، اور وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اس کی تصویر دیکھ کر ہی وہ عجیب سے انداز میں متاثر ہوئی تھی۔ مگر شادی کے بعد پہلے دن بے حد ٹھنڈے لہجے میں کہے گئے، فکرے میری ماں، بہنیں اور بھائی اب آپ کے بھی اتنے ہی سگے ہیں جتنے میرے امید ہے آپ انہیں سب سے زیادہ اہمیت دیں گی۔ صرف یہ الفاظ تھے جو اس نے کہے کہ اسے چپ کروا دیا۔ اس کے بعد وہ 3 ماہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ تھوڑی بہت بات چیت ہوتی، اور بس۔ وہ کبھی بھی موقع نہیں دیتا تھا خود کو جاننے کا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ بہت خیال رکھنے والا شوہر تھا، اپنے فرائی سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا تھا، اس کے بنا کہے اس کی ہر ضرورت وقت سے پہلے پوری کرتا تھا، حقوق و فرائض کا پورا خیال رکھتا تھا، اسے خود امی ابا سے ملوانے کے لیے لے جاتا تھا، اور امی ابا بلکہ سبھی گھر والے بہت خوش تھے کہ ان کی سب سے لاڈلی اولاد سکون سے ہے۔ پھر زینب نے کبھی اسے بلا وجہ نخرہ کرتے نہیں دیکھا۔ وہ کچھ بھی پہن لیتا تھا، کچھ بھی کھا لیتا تھا، اور کبھی بھی مین میخ نہیں نکالتا تھا، چاہے اماں جتنا بھی بولتی رہتی۔ وہ خود کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود، ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود، اسے نہیں جانتی تھی۔ یہاں اسے سب سے ہی پیار ملا، اماں، عائشہ، اس کی بڑی نند جو کہ ایک بیٹی کی ماں تھی، اور زینب کی طرح ہی ہنستے ہنسانے والی لڑکی تھی، آج کل میکے رہنے آئی ہوئی تھی۔ علی بھائی تھے، وہ اسلام آباد میں جاب کرتے تھے، پھر منزہ بھی معصوم بے ضرر
میں ضرور بات کروں گی، کھا تو نہیں جائیں گے نا؟ اس نے پرانی زینب بن کر خود کو مضبوط کیا اور حوصلہ کرتی کچن میں آگے دل ہی دل میں ورد بھی شروع کیا، کیونکہ بہرحال وہ جانتی تھی ایک دفعہ اس کی نہ کی تو ہاں میں نہیں بدلے، اگر اس نے نہ کی تو ہاں میں نہیں بدلے گا پھر۔ آنگن سے جاتی دھوپ اور اترتی شام، اس کا دل معمول سے زیادہ رفتار سے دھڑکنے لگ گیا۔ کیا ہوا زینب، کیوں اتنی کنفیوز ہو تم؟ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، منع کر دیں گے نا؟ اسے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا، پھر بھی دل وہی اٹک گیا تھا۔ اگر ناراض ہو گئے تو اس پر پہلی بار کھلا کہ وہ اسے ناراض نہیں کر سکتی۔ اس کی خاموش اور قدرے مغرور شخصیت پہ وہ ایسا الجھی تھی کہ ہمیشہ اس الجھن میں رہنا چاہتی تھی۔ ان آنکھوں کو پڑھنے کی خواہش شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ غربت کے انتہائی لمحات میں بھی وہ اس کی پہنچ سے بہت دور چلا جاتا تھا۔ پتہ نہیں کب یہ اجنبیت ختم ہوگی۔ زینب، عائشہ کی آواز پہ وہ ہوش میں آئی اور اسے دیکھا جو حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زینب نے گڑبڑا کر ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ کو خود دیکھا جو کپ کا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار لب بھینچ لیے۔ عائشہ کی حیرانی بجا تھی، وہ جانتی تھی زینب چائے کی دیوانی ہے، آج کیسے ٹھنڈی کر دی بھلا؟ لیکن زینب اسے سمجھا نہیں سکتی تھی کہ وہ اب چائے کی نہیں، عمر سعید کی دیوانی ہے، اور اس کو سوچتے وقت وہ خود کو بھول جاتی تو چائے تو بہت دور کی بات تھی۔ چائے کے کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس نے اثر نو اپنے عزم کو تازہ کیا اور مضبوطی سے قدم اٹھاتی کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر سے آتی دھیمے سروں کی آواز، اس نے زندگی میں اتنا کلاسیکل میوزک یا غزلیں یا پرانے گانے کبھی نہیں سنے تھے۔ وہ ہلا گلا کرنے والی لڑکی تھی اور ایسے ہی گانے سنتی تھی، لیکن عمر کلاسیکل موسیقی سنتا تھا۔ کبھی کبھی وہ حیران ہوتی تھی کہ بھلا یہ برف جیسا ٹھنڈا بندہ بھی احساسات رکھتا ہے جو ایسی موسیقی سنتا ہے، اگر جو کبھی یہ بھی ایسا محسوس کریں جیسا میں ان کے لیے کرتی ہوں تو خوشی سے مر ہی جاؤں شاید۔ پتہ نہیں کس چیز سے متاثر ہوتے ہوں گے، کیا چیز ان کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ خوبصورتی تو شاید اتنا نہیں کرتی، ورنہ میں اتنی گئی گزری تو نہیں ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر سوچوں میں مگن کمرے کے بیچوں بیچ ٹرے لیے کھڑی بے دھیانی میں اسے دیکھتی اپنے خیالوں کی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ اگر جو یہ بندہ فرض سمجھنے کی بجائے سچ میں محبت بن کر مجھ پر برسے تو سفید شرٹ میں اس کے ماتھے پر آئے بال اور بے تاثیر مغرور نقوش لیپ ٹاپ پر جمی گہری اندر تک اترتی آنکھیں، اس کو کیا پتا ہوگا کہ اس کی بیوی اس پر اتنا مرتی ہے؟ اور بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھ کر بھی مجھے دیکھتی رہیں گی تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے بنا آنکھ اٹھائے اپنے مخصوص ٹھنڈے لہجے میں اسے مخاطب کیا، اور وہ جو مدہوش تھی بری طرح سے گڑبڑا کر اٹھی کپ ٹرے میں ہل سے گئے۔ اگلے ہی لمحے شرمندگی کی لہروں سے لپیٹ میں لے لیا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے تو بھی نہ زینب، اس سے خود کو ڈپٹ کے چائے اس کے پاس رکھی اور خود صوفے پر بیٹھ کر خود کو سنبھالتی کچھ دیر پہلے کی شرمندگی کا تاثر زائل کرنے لگی۔ ہاں تو کیا ہوا پھر، میرا حق ہے دیکھنے کا، شرمندگی کی کیا بات ہے؟ ڈھیٹ بن زینب، شاباش! اس نے خود کو بھرپور تسلی دی اور سکون سے چائے کا گھونٹ بڑھا، مگر گھونٹ بھرتے ہی اسے منزہ سے کیا وعدہ یاد آیا اور ساتھ ہی چائے پینا اس کے لیے دوبر ہو گیا۔ عمر، اس نے اتنا آہستہ کہا کہ وہ خود ہی شاید اپنی آواز بمشکل سن پائی، مگر اس کی توقع کے برعکس عمر نے سکون سے ہوں کہہ کر اسے حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ گو کہ اسے سر اٹھا کر اب بھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے ہی ہوں کہا تھا، مگر وہ حیران تھی اس نے سن لیا۔ کچھ دیر جب اس کی طرف سے پکارنے کے بعد کوئی جواب نہ آیا تو میں نے بے اختیار ہی لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائی اور اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ساختہ عمر آنے والی مسکراہٹ چھپانے کے لیے دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا، کیونکہ وہ پورا منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منہ بند کر لیں، مچھر چلا جائے گا، اس کی آواز پر اس نے جھٹکے سے منہ بند کیا تھا۔ یا اللہ زینب، وہ ایک دفعہ پھر خود کو کوستی ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ لہجہ ہمیشہ کی طرح ٹھنڈا مگر آج کافی نرم تھا۔ اس کے دھڑ دھڑ کرتے دل کو تھوڑی سی حوصلہ افزائی ملی تھی اس نرم لہجے پہ۔ جی، اس نے آہستہ سے نظریں جھکائے ہی جواب دیا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی بات کر کے ہی رہے گی، آخر پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ کیوں اعتراض کرے گا بھلا ٹرپ پر جانے پہ؟ کہیے، عمر کے کہنے پر اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو سکون سے ٹھوڑی بازو پر جمائے بڑی تسلی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے سے زیادہ وہ نہیں دیکھ پائی تھی اور پھر فوراً نظریں جھکا دی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے باہر ہی آ جائے گا، اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ بڑی ہمت سے اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور خود کو نارمل کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ ہاتھ بلا وجہ ہی ایک دوسرے سے اس نے سختی سے جکڑ لیے تھے۔ یا اللہ، خیریت ہے؟ وہ اب دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا تھا۔ شاید وہ اس کی گھبراہٹ محسوس کر چکا تھا، البتہ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا، کچھ بھی جتانے ظاہر کرنے میں ناکام۔ اسے دوبارہ کام کرتا دیکھ کر وہ پھر سے ہمت باندھنے لگی۔ یونیورسٹی کی سب سے بولڈ ڈیبیٹر رہی ہو تم زینب، اپنی نند کی اتنی سی بات نہیں کر سکتی؟ توف ہے تم پر۔ اس نے خود کو غیرت دلائی اور واقعی اسے غیرت آ بھی گئی۔ وہ منزہ کا ٹرپ مری جا رہا ہے، وہ بھی جانا چاہتی ہے تو آپ اسے اجازت دے دیں۔
اس نے جھٹکے سے ایک ہی سانس روک کے کہہ دیا اور پھر زبان ایسے دانتوں تلے دبا لی سختی سے کہ خون رس آیا تھا، مگر وہ ویسے ہی سانس دبا کے بیٹھی رہی۔ عمر کے کام کرتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے تھے، پھر اس کی بات سن کر پھر وہ دوبارہ ٹائپ کرنے لگ گیا۔ اتنا ایٹیٹیوڈ ایک لمحے کے لیے تو زینب کو آگے لگی۔ میں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ سارا احترام، ڈر، رعب اور دیوانگی ایک طرف رکھ کر وہ بے اختیار پرانی زینب بنی۔ میں سن چکا ہوں۔ لہجہ اب صرف ٹھنڈا تھا، نرمی ختم ہو چکی تھی۔ زینب وہاں بیٹھے بیٹھے برف ہونے لگی، مگر ہمت وہ بھی نہیں ہارتی تھی۔ تو پھر جائے وہ، اس نے گویا پھر سے شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالا۔ عمر نے ہاتھ روک کر بھویں چکائی اور خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ زینب کے ہاتھوں کی گرفت صوفے پر بے اختیاری مضبوط ہونے لگی۔ کوئی بھی کہیں نہیں جا رہا، قطعیت سے کہتا وہ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ مگر کیوں؟ وجہ اس کے اندر کی خود سے۔ زینب نے سر اٹھایا۔ وہ جاتے جاتے پلٹا، اب کہ اس کے بے تاثر چہرے پر ہلکی سی حیرانگی اور قدرے غصے کی ملی جلی حیرت تھی، جیسے کہہ رہا ہو تمہاری اتنی جرأت؟ زینب نے بے اختیار ہی اپنے کل پڑھ لیے۔ وجہ یہ کہ میں کہہ رہا ہوں۔ اوکے۔ اس کے قریب آ کے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اس نے اتنے سکون اور ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ زینب کسی خزاں رسید پتے کی طرح لرزنے لگی۔ اوکے۔ اس کے ہاتھ اب کندھوں میں اتنی سختی سے گڑ گئے کہ مارے تکلیف کیے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر باہر وہ بھی نہیں آئے تھے۔ اوکے کہ لہجہ اتنا سخت تھا کہ اس کا سر بے اختیار ہی ہاں میں ہل گیا اور ساتھ ہی آنسو بھی گالوں پر آ گئے۔ اس سے بھلا کب کسی نے اتنی سختی اور غصے سے بات کی تھی؟ وہ تو 2 منٹ بھی نہ سہ سکیں۔ وہ آنسو دیکھ کر جز بز ہوا۔ صاف کریں انہیں، روتی دھوتی عورتیں مجھے بالکل اپیل نہیں کرتی۔ وہ آرام سے کہتا شب خوابی کا لباس اٹھائے واش روم کی طرف بڑھ گیا اور وہ ساکت سی بے آواز روتے روتے ادھر ہی رہ گئی۔ اندر کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا، شاید دل یا منزہ کا مان، یا اس کا بھرم، یا شادی سے پہلے والی زینب کا وجود تھا جو آج پوری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ بے دم سی وہ بستر پر آ کے بیٹھی تھی۔ آنسو اب بھی زاروں کے تار باہر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے برابر میں آ کے بیٹھا تھا اور کچھ لمحوں بعد اس سے ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ بنا مزاحمت کے اب سر اس کے کندھے پر رکھ کر اس کے ظلم پر رو رہی تھی، ہچکیاں لے لے کے، جبکہ وہ خاموش اپنی شرٹ کو بھیگتا دیکھ رہا تھا۔ اگلی صبح آٹا گوندھتے وہ بالکل خاموش تھی۔ دماغ میں مسلسل ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ وہ کیسے منزہ کو نہ کرے گی۔ ارے بہو نہیں اٹھی آج؟ عائشہ، منزہ پتہ تو کرو طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی کہ نہیں؟ اماں کی آواز پہ وہ زور سے اچھلی۔ آج نماز پڑھتے وہ سیدھی کچن میں آ گئی۔ اماں کو سلام بھی نہیں کر کے آئی تھی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ دھو کے قدم اماں کے کمرے کی طرف بڑھایا۔ السلام علیکم آنٹی۔ اس نے دوپٹہ سر پر جمایا۔ دوپٹہ سر پر لینے کی عادت پہ یہاں آ کے ہوئی تھی۔ ارے وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ انہوں نے اس پر پھونکتے ہوئے دعائیں دی۔ وہ مشکل مسکراتی ان کے پاس بیٹھ گئی اور منزہ کو دیکھنے لگی جو نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے وہی فکر لاحق ہونے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی کا دل توڑنا یا مان توڑنا اس کے لیے بے حد مشکل کام تھا۔ پی ٹی سی ایل پر آتی کال نے اس کا دھیان بٹائی تھی۔ صبح کس کا فون آ گیا؟ اللہ خیر کرے، اماں پریشان سی بولی تھی۔ اس سے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری طرف علی تھا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ اس کے پوچھنے پر وہ چیپ سی گئی۔ اس کی پہلے کبھی ڈائریکٹ علی سے بات نہیں ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں علی بھائی؟ اسے کہہ کر اماں کو دیکھا جو علی کا نام سن کر سکون سے دوبارہ تسبیح پڑھنے لگ گئیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ہمارے بھائی کیسے ہیں؟ علی کا لہجہ اب شرارتی ہوا۔ یقیناً مزاج میں عائشہ پر گیا تھا، اس لیے اتنا شگفتہ مزاج تھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس نے کہہ کر بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھ کر آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے فون اماں کو پکڑایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ وہیں آ گیا تھا۔ اسے ناشتہ دے کر وہ اماں کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ جب ہی منزہ کی آواز سن کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یقیناً وہ کالج جانے سے پہلے کنفرم کرنا چاہتی ہوگی۔ اس نے چور نظروں سے اس بے نیاز کو دیکھا جو سکون سے ناشتہ کرنے کے بعد سنک پر ہاتھ دھو رہا تھا، پھر مڑا اور اس کے قریب آیا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوئی، اس سے ہاتھ بڑھا کے دوپٹہ پکڑا، ہاتھ پونچھے اور منہ صاف کرتا مزے سے باہر نکل گیا۔ ادھر وہ گیا اور ادھر منزہ آ گئی۔ اس کے چہرے پہ خوشی کے سارے رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ زینب کو شدت سے شرمندگی کا احساس کا چوکے لگانے لگا۔ آؤ منزہ، ناشتہ کرو، اس نے شرمندہ ہو کر کہا، لیکن وہ ناشتہ کرنے کی بجائے سیدھی اس کے قریب آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ زینب بوکھلا کر رہ گئی۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، تھینک یو سو مچ۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا کہ بھائی مان گئے۔ او مائی گاڈ، وہ پرجوش ہو کر بول رہی تھی۔ زینب حیران پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔ ہائے، اس کو میں کیسے بتاؤں کہ وہ نہیں مانے؟ ایسا ہے منزہ کہ تمہارے بھائی، وہ اصل میں الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ ہاں بھابھی، میرے بھائی جیسا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ مجھے پتا تھا آپ منا لیں گی انہیں۔ پتہ ہے بھائی نے اماں کو نہ صرف ٹرپ کے لیے پیسے دیے بلکہ کہا کہ اس کو شاپنگ بھی کروا دیجیے گا۔ میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی بازار۔
ٹھیک ہے، وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ ابھی تک اسی فکرے پر اٹک گئی تھی۔ بھائی نے اماں کو پیسے دے دیے۔ خوشی کی ایک لہر نے بے اختیار اسے لپیٹ میں لیا۔ تو کیا واقعی مان گئے؟ وہ حیران تھی۔ بھابھی جائیں گی شاپنگ پر؟ اسے ہلانے پر اس نے فوری سر ہلایا۔ وہ خوش ہو کر پلٹ گئی، جبکہ وہ اب بھی بے یقین سی کھڑی تھی۔ تو عمر سعید صاحب، آپ میں بھی بہرحال محسوس کرنے کی حس ہے۔ وہ کھل کے مسکرائی۔ دل بے اختیار ہی خوش فہمیاں پالنے لگ گیا۔ چل زینب، اپنا کام کر۔ 3 گھنٹے رلانے کے بعد اگر مان ہی گیا تو سودا برا نہیں، وہ خود سے کہتی کھلکھلائی اور دوبارہ کام میں مگن ہو گئی، لیکن خوشی اس کی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ موسم میں یکا پلٹا کھایا تھا۔ سردیوں کی نرم سی دھوپ لمحوں میں غائب ہو گئی۔ سورج بھی بادلوں کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ موسم بہت سرد ہو گیا تھا۔ کب امکان تھا بارش ہوگی؟ ایسے میں اماں کی دہائیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ عائشہ، حرم کو لحاف سے باہر نہ نکالنا۔ کوئی میری عمر کو فون کر کے پوچھے کدھر ہے؟ ارے بہو، ذرا کال تو ملاؤ۔ منزہ علی کو فون کرو، پوچھو وہ ٹھیک ہے، اسے کہنا سردی سے بچائے خود کو۔ وہ بار بار یہی بات دہرا رہی تھی۔ علی بھائی بالکل ٹھیک ہے اماں، بے فکر رہیے۔ اور حرم بھی سو رہی ہے۔ عائشہ نے انہیں تسلی دی۔ زینب، عمر کو کال ملا پتر، اسے کہہ دے، اسے کہہ آج جلدی گھر آ جائے۔ موسم کی کیا خبر ہے؟ اماں نے دوبارہ کہا تو اس سے فوری کال ملا کر فون اماں کی طرف بڑھا دیا۔ اماں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ان کو کال ملا دی ہے، بات کر لیں، زینب نے جواب دیا۔ اماں کے ماتھے پر بے اختیار سی لکیریں بن گئی تھیں۔ نہ تیرا پردہ ہے اسے؟ انہوں نے فون پکڑے بغیر آگے ہو کر بڑی بیزاری سے پوچھا۔ زینب وہ کھلا کر رہ گئی۔ نہیں نہیں آنٹی، وہ میں تو اس سے فوری طور پر کوئی جواب نہ بن پایا۔ بھئی عجیب بات ہے، کمرے میں چاہے گھنٹہ گھنٹہ اس سے کال ملاتی ہوں، میں نے کہہ دیا تو فون میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ خود شوہر کی فکر نہیں ہے کیا؟ اتنا خراب موسم ہے؟ اماں شروع ہو گئی تھی۔ منزہ نے سر پکڑا۔ عائشہ نے زینب کا اڑتا رنگ دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ وہ آنٹی، میں نے کہا کہ آپ، وہ گھبرائی ہوئی الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ اماں کہتے ہوئے، کیا زبان دکھتی ہے کیا غیروں کی طرح آنٹی آنٹی ہر وقت؟ بھئی ان 3 ماہ میں پتہ چل گیا کہ بہت انگریزی آتی ہے تمہیں۔ زینب کا یہ وقت ہی برا تھا۔ روز اماں کسی نہ کسی کی کلاس لیتی تھی، اس وقت وہ بڑا انجوائے کرتی تھی۔ اب خود پر پڑی تو اسے بچنے کی کوئی راہ نہیں مل رہی تھی۔ اماں بس بھی کر دے، بھابھی اب رونا شروع ہو جائیں گی۔ منزہ کی نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے پر تھی۔ اماں نے فوراً اینک لگا کر اسے دیکھا۔ آئے ہائے، جا میری دھی، میں تو مخول کر رہی تھی ایسے ہی لدس۔ اس کی شکل دیکھ کر فوراً ہی نرم دلی کے باعث پگھل گئی تھی۔ زینب کی جان میں جان آئی۔ اماں وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ اس نے اب کی دفعہ آنٹی کہنے کی غلطی نہیں کی، ہے ہی لاپرواہ، شروع سے ہی ایسا ہے بے دید۔ اماں نے منہ بنا کر تسبیح اٹھائی اور وہ جو توقع کری تھی کہ اماں مزید پریشان ہو جائیں گی فون نہ اٹھانے کا سن کر، ان کا ایسا لٹ مار جواب سن کر ہکا بکا انہیں دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ ماں بیٹا کسی دن مجھے حیرت کے جھٹکے دے دے کر اوپر ہی پہنچا دیں گے۔ وہ حیران سی دوبارہ نمبر ملانے لگی۔ ہونٹوں میں ایسی بات میں دبا کے چلی آئی۔ ٹیپ ریکارڈر میں دھیمے سروں میں بجتے گانے نے اس کی توجہ کھینچی۔ اس نے طے کیے ہوئے کپڑے الماری میں رکھتے ذرا کی ذرا اس بے نیاز کو دیکھا جو موبائل پر بزی تھا۔ ہونٹوں میں ایسی بات میں دبا کے چلی آئی، کھل جائے وہی بات تو دہائی ہے دہائی۔ واہ واہ، وہ سن کر اشش کر اٹھی تھی۔ کمال کی شاعری تھی، عمر کا ذوق بہت اچھا تھا۔ زینب، اس کی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ جی، اس سے بے بسی سے اسے سگریٹ سلگاتے دیکھا کتنے برے لگتے تھے اسے سگریٹ پینے والے مرد، لیکن عمر سعید کے معاملے میں دل نے ایسی دغا دی تھی کہ اسے پھر بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ عائشہ نے جانے کے لیے کہا، اگلے ہفتے وہ چلی جائے گی، آپ کل اسے شاپنگ پر لے جائیے گا، اس نے دھواں اگلتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ عام طور پر بہت دھیما، ٹھنڈا اور سکون سے بولتا تھا۔ جی ٹھیک ہے، زینب نے سر ہلایا، گو کہ وہ عائشہ کے جانے کا سن کر اداس ہو گئی تھی۔ اس کے آنے سے گھر میں بہت رونق ہو جاتی تھی۔ منزہ کو بھی لے جائیے گا، اس کے کہنے پر زینب نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر ادھر وہی ازلی سکون تھا، بالکل بے تاثر چہرہ، کل رات کی داستان کا کوئی حوالہ نہ تھا۔ زینب مایوس ہو گئی، دل پھر سے اداس ہونے لگا، مطلب وہ اس کی آنسوں سے بالکل بھی نہیں پگھلا تھا۔ پتہ نہیں یہ شخص کبھی مجھے اپنے اندر اترنے دے گا یا نہیں، میں کبھی جان پاؤں گی کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، ذمہ داری کے علاوہ بھی کچھ سمجھتا ہے مجھے یا نہیں، یا پھر شاید میں ہی ناشکری ہوں۔ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے، خیال بھی رکھتے ہیں، پھر بھی میں پتہ نہیں کیوں جذباتی ہو جاتی ہوں۔ لیکن خود کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ اداس تھی۔ اسے اس کا ایسا فرض سمجھ کر نبھایا جانے والا خیال نہیں چاہیے تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی اسے، اس پر حق جتانا چاہتی تھی، اس کو ہنستا مسکرانا دیکھنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ ایک بار ان آنکھوں کو پڑھنے کی اجازت دو عمر سعید، ساری عمر تمہاری پجارن بن کے رہوں گی، کسی بے اتنائی پر اف نہ کروں گی، کوئی شکوہ لبوں تک نہ آئے گا۔ وہ پھر سے دور چلی گئی تھی اپنی سوچوں کی دنیا میں۔ کپڑے ہاتھ میں تھے اور الماری کھلی ہوئی تھی۔ عمر نے طویل سانس بھر کے اس کے ہاتھ سے کپڑے لیے اور الماری میں رکھ دیے، جبکہ وہ چونک کر
ہوش میں پھر مارے شرمندگی کے زمین میں گڑ کے رہ گئی۔ یا اللہ، یہ ساری بونگیاں میں ان کے سامنے ہی کیوں مارتی ہوں؟ وہ آنکھ نہیں اٹھا رہی تھی۔ آپ بیٹھ کر سوچ لیا کریں، کھڑے ہو کر سوچے سے دماغ کے ساتھ ساتھ ٹانگیں بھی تھک جاتی ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی، شاید وہ مسکرایا تھا۔ زینب نے دیکھنے کے لیے بے اختیار ہی سر اٹھایا، مگر وہ چلاکی سے دھواں اس کے منہ پر چھوڑتا مڑ گیا اور بے اختیار ہی ہاتھ سے دھواں پیچھے کرتی رہ گئی۔ پلیز مجھے کچھ کھلا دو، نہیں تو میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ پچھلے 3 گھنٹوں کی شاپنگ نے سب سے زیادہ منزہ کو تھکا دیا تھا، جبکہ وہ دونوں ابھی بھی بالکل فریش تھیں۔ بس یہ آخری جوتا لے لیں، پھر کچھ کھانے چلتے ہیں۔ زینب نے اسے تسلی دی۔ جوتا خرید کے وہ ایک ریسٹورینٹ میں آ گئی۔ جلدی سے آرڈر کرو بس۔ زینب کرسی پر ڈھہ گئی، اسے بھی اب بھوک ستا رہی تھی۔ بھائی، کھانا کھاتے ہوئے عائشہ کے منہ سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ دونوں نے چونک کر عائشہ کو دیکھا جو گھبرائی سی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ عائشہ کے اس طرح دیکھنے پر بھی وہ بے اختیار مڑی اور سامنے سے آتے عمر کو دیکھ کر وہ بھی بوکھلا گئی۔ عائشہ نے یہاں آنے سے پہلے اسے بتایا تھا کہ عمر کو لڑکیوں کی ہوٹلنگ زیادہ پسند نہیں۔ کچھ نہیں کہتے، سکون سے کھاؤ، زینب نے لاپرواہی سے کہا تو ان دونوں کو تسلی ہوئی، حالانکہ اندر سے وہ بھی ڈر رہی تھی۔ لیکن وہ عائشہ کو دیکھ کر حیران تھی، جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اتنا ڈرتی تھی بھائی سے۔ اتنے میں وہ بھی انہیں دیکھ چکا تھا، اور وہ جو ایک بزنس ڈیلنگ کے لیے یہاں آیا تھا انہیں دیکھ کر ادھر ہی آ گیا۔ عائشہ منزہ اسے آتا دیکھ کر کھڑی ہوگی، لیکن اس نے آ کے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ مطمئن ہو گئی شاپنگ۔ اس نے ایک نظر دوسری طرف سرخ دوپٹے میں بیٹھی زینب پر ڈالی اور اسے دیکھتی ہلکی سی ناگواری اس کے چہرے پر بے اختیار ظاہر ہوئی، جو زینب جیسی حساس لڑکی کی آنکھوں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ کھانے میں ان کے ساتھ شریک ہو چکا تھا، شاید اسے ان تینوں کا اکیلے یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ ہی کھانا کھانے لگا۔ کھاتے ہوئے وہ گاہے بگاہے ایک نظر اس پر بھی ڈالتا اور ہر دفعہ ہی اسے اس کی آنکھوں میں غصہ ہی نظر آیا۔ زینب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے، اسے اس طرح غصے سے تو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو غصے میں بھی بڑا پرسکون رہتا تھا، اسے بالکل بھی کھانا نہیں کھایا گیا تھا۔ شاید ہوٹلنگ پر خفا ہو رہے ہیں مجھ پر، وہ دل ہی دل میں سوچتی رہی اور ڈرتی رہی۔ کھانے کے بعد اس نے ان تینوں کو ساتھ آنے کا کہا، خود گھر تک چھوڑنے آیا۔ گھر کے آگے رکتے ہی منظر عائشہ تیزی سے اتری، وہ درمیان میں بیٹھی تھی، اس لیے اس نے ان کے بعد اترنا تھا۔ آئندہ آپ کبھی بھی چادر کے بغیر مجھے بازار میں نظر نہ آئیں۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی سخت آواز سن کر وہ سن ہو گئی۔ اس نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر پچھلا دروازہ بند کیا اور زن سے گاڑی آگے لے گیا، جبکہ وہ ساکت وہیں کھڑی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اندر آئی اور خاموش سی عائشہ منزہ کو دیکھنے لگی، جو اماں کو شاپنگ دکھا رہی تھی، لیکن وہ ان کے وجود کے گرد لپٹی سیاہ چادریں دیکھ رہی تھی جو انہوں نے اتارے بغیر ہی شاپنگ دکھانا شروع کر دی۔ بے اختیار اس کی نظر سامنے شیشے پر اپنے عکس پر پڑے پرنٹڈ لینن کے سوٹ پر سرخ کریپ کا دوپٹہ تھا۔ اس نے تو دوپٹہ بھی سر پر لینا اب شروع کیا تھا۔ اسے عمر کی غصیلی نظریں یاد آئیں تو اس نے بے اختیار جھنجھوڑی لی، میری توبہ جو آئندہ بغیر چادر کے نکلوں۔ وہ دل ہی دل میں عہد کرتی واپس آ گئی، جہاں اماں بیٹی پر خفا ہو رہی تھی کہ زینب نے اپنے لیے کیوں نہیں کچھ لیا۔ وہ مسکراتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سب کچھ ہے اماں، میرے پاس سب کچھ۔ اس نے احترام سے ان کے ہاتھ تھامے۔ وہ عظیم بیٹے کی ماں تھیں۔ اماں نے بغور اس محبت کے مظاہرے کو دیکھا اور پھر آگے کو ہوئیں۔ کام دس کام؟ آنکھیں گھما کر پوچھ رہی تھی۔ زینب بے اختیار ہنسی چلی گئی، کوئی کام نہیں اماں، ایسے ہی آپ پر پیار آ رہا ہے۔ اس نے لاڈ سے ویسے ہی ان کے گلے میں بازو ڈالے جیسے وہ امی کے گلے میں ڈالتی تھی۔ اماں اور منزہ حیران، جبکہ عائشہ مسکراتے اسے دیکھ رہی تھی، وہ بھی کھل کے مسکرا دی تھی۔ اسے آج اماں سے بالکل گھبراہٹ نہیں ہو رہی تھی۔ عائشہ سسرال چلی گئی اور منزہ ٹرپ پر۔ گھر پر مزید خاموشی چھا گئی، وہ سارا دن بوکھلائی سے پھرتی رہتی۔ اماں بھی ٹھنڈ کی وجہ سے جوڑوں میں ہونے والی درد کے باعث زیادہ تر خاموش ہی رہتی ہے۔ اب بھی بوریت سے بچنے کے لیے اس نے صحن چمکانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کئی دن سے اسے اچھی طرح دھونے کا سوچ رہی تھی، مگر اماں نہیں دھونے دیتی کہ ٹھنڈ بہت ہے، رہنے تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ آج ذرا سورج صاحب بھی موڈ میں تھے، دھوپ خوب نکلی ہوئی تھی، اس نے فوری پائپ لگا اور شروع ہو گیا۔ ابھی آدھے سے زیادہ صحن دھویا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ وہ دوپٹہ درست کرتی گیٹ پر آئی، باہر کھڑی دیر عمر آدمی اور ان کے ساتھ کھڑی خاتون کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ بھی حیران، مگر خاتون کچھ زیادہ ہی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی؟ اس سے پوچھا، تم عمر کے دلہن ہو؟ وہ خاتون بغور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ عمر کا نام سن کر اس نے طویل سانس لی، یقیناً ان کے ہی رشتہ دار ہیں۔ شادی اتنی سادگی سے ہوئی تھی کہ ان کے بس اکا دکا رشتہ داروں کو جانتی تھی۔ ہاں جی، اس نے اس بات میں سر ہلا کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ خاتون اب بڑے غور سے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ زینب جز بز سی ہو کر انہیں اندر لے آئی۔ ارے بہو، میرا چشمہ نہ جانے کدھر رہ گیا، دیکھو تو بھلا۔ اماں، یہ اس نے اپنے پیچھے آنے والے کی طرف اشارہ کیا، مگر اماں پہلے ہی سے اسے پیچھے آنے والوں کی طرف دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وہ دونوں بڑی گرمجوشی سے اماں سے مل رہے تھے۔ وعلیکم السلام، خیر سے تم؟ آج کیسے راستہ بھول گئے عبدالستار؟ اماں نے دیور کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ شرمندہ سے بیوی کو دیکھ رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہو تم ہی جواب دو۔ ارے بھابھی، میں تو کب سے اسے آنے کا سوچ رہی تھی، بس ذرا مصروفیت تھی، ورنہ آپ سے ملنے کا تو بڑا دل تھا میرا۔ وہ خاتون، جو غالباً عمر کی کراچی والی چچی تھی، بڑی مٹھاس سے اماں کو کہہ رہی تھیں۔
अम्मा ने हुंकारा भरा। ये बहू है? उनकी एक्सरे करती निगाहें एक दफ़ा फिर उस पर थी जो आराम से खड़ी थी। हाँ, अल्लाह का करम है, बेटियों जैसी बहू मिल गई। उनके कहने पर ज़ैनब जी उठी थी। गोया अम्मा कभी भी उसकी बुराई नहीं करती थी, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ही मान रखती थी उसका। इस घर में सभी मान रखने वाले थे। चाची को शायद तारीफ सुनकर मायूसी हुई थी। वो मुस्कुराती हुई किचन में आ गई और चाय के साथ दीगर लवाजमात का एहतमाम करने लगी। जब अम्मा की दोबारा आने वाली आवाज़ पर वो बाहर आई। जी अम्मा, उससे कहा ऊपर के दोनों कमरे खुलवा देना, तुम्हारे चाचा चाची कुछ दिन यहीं रहेंगे। दूसरा कमरा भी सेट करा देना, बच्चियाँ भी उनके साथ हैं। मामू के घर ठहरी हैं, शाम तक आ जाएंगी। अम्मा ने तफसीली हिदायत जारी की, जबकि वो सर हिलाती मुर्गी। अम्मा, उमर और बाकी सब भी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज वाक़या हुए थे। हालांकि आयशा ने उसे बताया था कि ये ही वो लोग थे जिनकी वजह से वो बचपन में घर बदर हुए थे, मगर अम्मा की हिम्मत से वो आज उन सब लोगों से बहुत आगे निकल गए थे। फिर भी वो खुले दिल से उनकी मेहमानदारी कर रही थी। वो दिल ही दिल में उनकी मज़ीद मुतरफ़ हुई। घर में चाचा चाची और ज़ारा और सारा के आने से काफ़ी हलचल हो गई थी। गो कि वो दोनों कम गो थी। उमर की फैमिली मजमूई तौर पर ही कम बोलती थी, मगर फिर भी एक रौनक सी हो गई थी उनकी आमद पर। उमर ने कोई ख़ास तासुर नहीं दिया था। शायद वो वाकई ऐसा ही था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। भला का बेनियाज और भला का पुरसुकून। अलबत्ता अलीम नज़र और आयशा से वो रात व्हाट्सएप पर बात करते हुए जब चाचा की फैमिली की आमद के बारे में बता रही थी, तो आयशा ने बेख्तियार आंखों पर दिल वाली इमोजी भेजकर इस बात पर मसरत का इजहार किया कि शुक्र वो पहले ही ससुराल आ गई थी। मुनज़्ज़ा ने भी बड़ी खुशी से कहा, शुक्र वो ट्रिप पर है। अलबत्ता अली के कमेंट पर वो सटपटा कर रह गई थी। उसने लिखा था कि उसका इस हफ्ते घर आने का इरादा था, लेकिन वो अब उनके जाने के बाद ही आएगा। साथ ही लिखा था, भाभी ज़रा बच के, हमारे ख़ानदान की लड़कियां उमर भाई पर दिलो जान से फ़िदा थीं। वो सटपटाई इस बात पर थी कि ये व्हाट्सएप पर बना हुआ इनका फैमिली ग्रुप था। वो आयशा, मुनज़्ज़र और अली के साथ साथ उमर भी इसमें ऐड था, और ये सारी बातचीत ग्रुप में ही हो रही थी। जिस वक्त अली का कमेंट आया, उमर उसके साथ ही था कमरे में। ज़ैनब की समझ में ही ना आया कि वो क्या जवाब दे। गो कि उमर ने कभी भी इस ग्रुप में कोई कमेंट करने की जहमत नहीं की थी, मगर वो पढ़ता ज़रूर था, इसलिए वो चुप करके ऑफलाइन हो गई। दोबारा मुनज़्ज़ा की ट्रिप की तस्वीर देखने लगी। अगली सुबह चाची और ज़ारा उससे पहले किचन में मौजूद थी और नाश्ता तैयार कर रही थी। ज़ैनब एक लम्हे के लिए चकरा कर रह गई, फिर जल्दी से आगे बढ़कर उनके हाथ से छुरी और प्याज ले ली। वो जो ऑमलेट बनाने के लिए काट रही थी, चाची ने नागवारी से उसे देखा। चाची, मैं बना लेती हूँ, आप बैठें प्लीज़, उसने नरमी से कहा और ज़ारा को भी मना किया। क्यों बैठें भाई, बाद में बातें भी तुम ही बनाओगी कि माँ बेटियाँ मुफ्त में रोटियाँ तोड़ रही हैं, और मेरी ज़ारा तो वैसे भी बहुत सुगड़ है, फारिग ही बैठ ही नहीं सकती। उन्होंने मुंह बनाते हुए ज़ारा को दोबारा इशारा किया। वो फ़ौरन उठकर चूल्हे के पास चली गई। ज़ैनब बेबसी से देख रही थी, लेकिन चाची अल्फाज उनके मुंह में ही थे कि वो स्याह शर्ट और ग्रे पैंट में रोशनियाँ बिखेरता नाश्ता करने किचन में आ गया। उसने एक नज़र इन तीनों पर डाली, फिर खामोशी से आकर टेबल के गिर्द कुर्सी पर बैठ गया। उसके बैठते ही चची अलर्ट हुई। अरे ज़ारा, पहले उमर को नाश्ता तो, मेरे बेटे ने ऑफिस जाना होगा। उनके लहजे में बेहद मिठास थी। ज़ारा के हाथ मज़ीद तेज़ी से चलने लगे। ज़ैनब, मुझे नाश्ता बना दे, उसने अपने मखसूस पुरसकून लहजे में बिना किसी को मुखातिब किए डायरेक्ट ज़ैनब से कहा। चाची का चेहरा सुबकी के एहसास से स्याह पड़ गया। ज़ैनब सर हिलाती आगे बढ़ी, मगर चाची ने एक दफ़ा फिर उसका बाजू पकड़कर रोक दिया। अरे बेटा, ज़ारा बना रही है ना। उनकी बात पर उमर ने पहली दफ़ा सर उठाया और बगौर उन्हें देखा, फिर कहा, ज़ैनब मेरा नाश्ता बनाओ। वो अब भी चाची को ही देख रहा था, जिनका रंग बुरी तरह उड़ गया। उससे दोबारा सर झुका लिया। ज़ैनब ने ज़ारा के हाथ से बेलन ले लिया, जो उससे मुस्कुराते हुए ही ज़ैनब को थमाया। यकीनन वो अच्छी लड़की थी। वो बेलन थमाकर बाहर चल गई, जबकि चाची शर्मिंदगी से कुछ देर खड़ी रही और फिर बाहर चल दी, जबकि ज़ैनब भी शर्मिंदा से नाश्ता बना रही थी। उसे चाची का शर्मिंदा होना अच्छा नहीं लगा था। बहरहाल वो बड़ी थी, मगर ये बात उमर सईद को कौन समझाए। यहाँ वो ही होता है जो वो चाहता था, और बस। बहू इधर आओ ज़रा। वो मगरिब की नमाज अम्मा के कमरे में अदा करती थी, आज भी अदा करके जाने लगी तो उनके पुकारने पर मुड़ी। जी, वो उनके पास बेड पर आ गई। अब्दुल सत्तार ने बातों ही बातों में अली के लिए कहा है, अम्मा ने कहा तो वह नासमझी से उन्हें देखने लगी। क्या कहा है? ये लो, सीधी बात की है, फिर भी समझ में नहीं आई। वो गोया उसकी दिमागी हालत पर शुबा कर रही थी। ज़ैनब शर्मिंदा सी हो गई, वाकई उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अब्दुल सत्तार और अज़रा चाह रहे हैं कि अली के लिए ज़ारा या सारा में से किसी को ले लें। अम्मा ने अब बाकायदा हाथ नचा के उसे समझाया तो उसके मुँह से बेख्तियार ओह निकल गया। बताओ तुम क्या कहती हो? अम्मा ने अब आगे को होकर आहिस्ता से पूछा। वो एक दफ़ा फिर हैरान हुई। मैं क्या कहूँ? उसकी आंखें फैल सी गईं, जबकि उसके यूं कहने पे अम्मा ने बेख्तियारी सर पर हाथ मारा, नाराज़ सी पीछे को हो गई, मानो बिल्कुल ही अकल से पैदल हो। अरे मैं पूछ रही हूँ तुम्हारी क्या राय है? वो अब थोड़ी नाराज़ी से बोली। मैं क्या राय दे सकती हूँ अम्मा? अली भाई से पूछ लें, अगर वो कहीं और इंटरेस्टेड नहीं तो कोई हर्ज नहीं। ज़ारा और सारा दोनों ही अच्छी लड़कियाँ हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, उसने गोलमोल सा जवाब दिया। जवाबन अम्मा ने लंबा सा हूँ कहने पर इत्तेफाक किया, फिर एक तवील सांस भरकर उसे मुखातिब हुई। तुम ज़रा पूछना आज अली से, और फिर उमर से भी पूछना।
اماں کے کہنے پہ وہ زور سے اچھلی، نہیں اماں، عمر سے آپ خود پوچھ لیجیے گا، اسے صبح والا اس کا رویہ یاد آ گیا تھا۔ اماں نے جواباً گھور کے اسے دیکھا، وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اوکے میں ہی پوچھ لوں گی۔ اسے اماں کے ہاتھوں میں ہونے والی پچھلی بار کی عزت افزائی بھی یاد آ گئی تھی، اس لیے مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق اٹھ کے باہر آ گئی۔ ماں ہو یا بیٹا، سہنا تو اسے ہی تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ سگریٹ سلگائے ہمیشہ کی طرح ٹیپ ریکارڈ آن کیے چت لیٹا تھا۔ زینب علی سے بات کر کے آئی تھی، جواباً اس کا سارا فیصلہ عمر پر چھوڑ دینے پر وہ عمر سے بات کرنے آئی تھی۔ علی نے اس سے کہا تھا کہ وہ کہیں بھی انٹرسٹڈ نہیں، اگر عمر بھائی راضی ہیں تو ادھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ شرارتی تھا۔ وہ مطمئن سی اندر چلی آئی۔ اسے کم گو اور سادہ سے زارا بہت اچھی لگتی تھی۔ حالانکہ سارا زیادہ ملنسار تھی، مگر پھر بھی اسے پتہ نہیں کیوں زارا زیادہ اچھی لگی تھی۔ رہی چاچی کی بات، تو انہوں نے تھوڑی آنا تھا بیٹی کے ساتھ بیاہ کے، اگر یہ رشتہ ہو جاتا تو کوئی مذائقہ نہ تھا۔ مغینہ گنگنا رہی تھی اور وہ مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ عمر، اس نے بیڈ کی دوسری طرف پر بیٹھ کر آہستہ سے پکارا۔ ہوں، اس نے سنجیدہ لہجے میں بغیر چونکے کہا۔ ایک بات کرنی ہے آپ سے، اس نے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ کریں۔ اس کے سکون میں کوئی فرق نہ آیا، اب وہ تیسری سگریٹ سلگا رہا تھا۔ زینب نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا آپ اسے 2 منٹ کے لیے بند نہیں کر سکتے؟ اس کے منہ سے بے اختیار ہی نکل گیا تھا۔ جواباً اس نے لائٹر جلاتے ہاتھ ایک لمحے کو رکے، اگلے ہی لمحے سے بڑے سکون سے سلگا اور اس کی حرکت پر وہ غصے سے سرخ ہو گئی تھی، یعنی کہ حد ہو گئی۔ اس کے اندر کی خود سر زینب ایک بار پھر جاگ گئی تھی۔ علی، سارا، چاچی، وہ سب بھول گئی اور جھٹکے سے آگے ہو کر اس نے سگریٹ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر بازو کے پیچھے کر لیا، جبکہ عمر اس کی اس جرأت پر آگ برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اس سے بازو آگے نہیں کیا تھا۔ وہ ڈٹ گئی تھی۔ یہ دے دے مجھے۔ آنکھوں کے برعکس لہجہ بلا کا پرسکون تھا۔ پہلے میری بات سنیں، وہ بے خوفی سے بولی۔ وہ کھول کے رہ گیا۔ زینب، اس کا لہجہ تنبیہی تھا، دھمکاتا ہوا۔ وہ سر جھکا گئی تھی، مگر سگریٹ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں دبا تھا۔ اگر وہ ضدی تھا تو پھر اس نے ابھی زینب فاطمہ کی ضد بھی نہیں دیکھی تھی۔ چلو آج دیکھ ہی لیتے ہیں۔ آئی سیٹ واپس کریں۔ وہ اب ایک لفظ چبا رہا تھا، سکون ختم ہو رہا تھا۔ زینب نے آہستہ سے سگریٹ والا ہاتھ آگے کیا اور اسے واپس کرنے کی بجائے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ او مائی گاڈ! سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ اسے روک ہی نہیں سکا، اور اس کے ہونٹ جلنے پر وہ ہوش میں آیا۔ ایک جھٹکے سے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے اسے سگریٹ چھیننی چاہی، مگر اس نے مٹھی بند کر لی۔ ہتھیلی بھی ہونٹوں کی طرح جل اٹھی تھی۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے متواتر پانی بہہ رہا تھا۔ دانت اس نے اتنی سختی سے ہونٹوں پر جمائے ہوئے تھے کہ خون رسنے لگا۔ سگریٹ بند مٹھی میں بجھ چکی تھی، جبکہ وہ حیران سا معاف دماغ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ ان بے تاثر آنکھوں میں لکھی حیرانی کی تحریر پڑھ رہی تھی۔ کتنی خواہش تھی کہ وہ ان آنکھوں میں کبھی کوئی تاثر دیکھے، تو ثابت ہوا۔ عمر، صحیح تمہیں پڑھنے کے لیے مجھے ہر بار خود کو تکلیف دینی ہوگی۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے بے بس سا اسے دیکھے گیا، پھر بہت شدت سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پاگل ہیں آپ؟ لہجہ پرسکون اور آنچ دیتے جذبوں کی شدت لیے ہوئے تھا۔ خول اتر رہا تھا۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ مسکرائی تھی، جبکہ وہ ہر چیز بھلائے بس مرہم رکھ رہا تھا، پوری شدت کے ساتھ، پورے جذبوں کے ساتھ۔ اگلی صبح اس کے لیے ہر لحاظ سے خوشگوار تھی، اور اس خوشگواریت میں مزید اضافہ علی اور منزہ کو گھر میں دیکھ کر ہوا تھا۔ وہ آگے پیچھے ہی آئے تھے، شاید ان کے آنے کی خوشی تھی یا کچھ اور بات تھی۔ آج تو عمر سعید نے بھی چھٹی کر لی تھی۔ مری سے تو میں ہو کے آئی ہوں، لیکن نکھری ہوئی آپ ہیں۔ منزہ شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی، اندرونی خوشی پھوٹ پھوٹ کر چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ خیر تو ہے؟ بڑی خوش ہیں؟ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ ہاں نا، بہت خوش۔ اس نے ہونٹ کا ایک کونا دباتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ دراصل میں مس کر رہی تھی تمہیں، شکر ہے تم آ گئی، اس لیے میں خوش ہوں۔ بدانستہ بات بدل گئی۔ السلام علیکم یا اہلیان کچن۔ علی کی آواز پہ وہ دونوں چونکی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ وہیں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ عمر بھائی چلے گئے آفس؟ علی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ عمر کے نام پر اس کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تیز ہوئی۔ بے اختیار ہی اس نے ہتھیلی بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آج وہ نہیں کہ میں نے جگایا تھا اور آپ دونوں کے آنے کا بھی بتایا۔ کہنے لگے نہیں جانا آج، پھر دوبارہ سو گئے۔ اس نے جلی ہوئی ہتھیلی پر دوسرا ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ خیر آپ ملے سارا سے؟ اس کو ایک دم جیسے یاد آیا۔ علی بے اختیار مسکرایا۔ ہاں جی، اس کے لہجے میں پسندیدگی کا تاثر تھا۔ اچھی ہے نا؟ وہ پرجوش ہوئی۔ علی اس کا جوش دیکھ کر ہنس پڑا۔ بھابھی میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، میری کزن ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کئی سالوں بعد دیکھا ہے تو فرق آیا ہے۔ اور کہتے کہتے رکا۔ اور وہ دونوں
آگے کو ہوئیں، اور یہ کہ واقعی اچھی ہے، اب آپ فائنل کر لیں بس۔ اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے منہ سے بے اختیار یاہو نکلا۔ خدا کی مار پھر سے چھپکلی آ گئی ہوگی۔ بس آج کل کی لڑکیاں بھی نا یہ اتنی سی چیز دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ اماں ان کا نعرہ سن کر ہڑبڑا اٹھی اور قیاس آرائی کر رہی تھی۔ ارے بہو، یہ عمر نہیں اٹھا، طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی؟ انہوں نے وہیں آواز لگائی۔ جی اماں ٹھیک ہے، رات کافی دیر تک کام کرتے رہے، اس لیے آج نہیں گئے۔ اس نے ناشتہ سامنے رکھ کر انہیں تسلی دی۔ چاچا اور چاچی بھی ادھر ہی آ گئے تھے۔ بات کی تو انہیں عمر سے عمر کا لہجہ ان کے آتے ہی سرگوشیانہ سا ہو گیا تھا۔ اماں وہ بہت مصروف تھے رات، اب کرتی ہوں۔ ویسے علی بھائی اپنی رضامندی دے چکے ہیں، اس نے اپنی طرح اماں کو مطمئن کیا۔ ہوں خیر، اوپر سے بات کر کے بتانا۔ اماں نے ہنکارا بھر کے ناشتہ شروع کر دیا، اور وہ بھی دل ہی دل میں عمر سے بات کرنے کا ارادہ کر کے کچن میں آ گئی، جہاں سارا منزہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ علی برآمدے میں کھڑا ادھر ہی دیکھ رہا تھا، اس کے دیکھنے پر چھین کر رہ گیا۔ ناشتے کی ٹرے اس نے صوفے کے سامنے ٹیبل پر رکھ کے آئینے کے سامنے کھڑے بال بناتے عمر کو دیکھا۔ خواہ اتنا تردد کیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کے سنہری بال کبھی بھی سیٹ نہیں ہوتے تھے، اس کی طرح ہر وقت الجھے سے رہتے تھے۔ وہ پھر سے کھو گئی تھی۔ بال بنا کے وہ مڑا تو وہ ہوش میں آئی۔ یہ ناشتہ وہ خواہ ہی نروس ہونے لگی، حالانکہ وہ بالکل پرسکون تھا۔ آ جائیں آپ بھی، عمر نے ہاتھ پکڑ کر اسے بھی بٹھا لیا تھا۔ وہ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ اس عنایت پر حیران ہوتی ادھر ٹک گئی، اور نظریں اس کی مخروطی انگلیوں پر ٹھہر گئیں۔ بڑے آرٹسٹک ہاتھ تھے، ہاتھوں سے نظر اب کلائیوں پر تھی۔ دائیں کلائی پر سجی بلیک ریسٹ واچ، اس سے کچھ اوپر ہمیشہ کی طرح فولڈ کی ہوئی آستینیں۔ میں کھلا دوں؟ عمر کی آواز پر وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ نہیں، میں لے رہی ہوں نا، اس نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، اور دل ہی دل میں خود کو سرزنش کرتی تیزی سے لقمہ توڑنے لگی۔ کچھ کہنا ہے؟ آج اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ بہت آہستہ سے ٹشو سے ہاتھ صاف کر کے اس نے دوبارہ اس کا جلا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ زینب کا دل پھر سے رفتار پکڑنے لگا۔ سوری، آئندہ نہیں پیوں گا، مگر آپ کے سامنے۔ وہ دکھ سے اس کی ہتھیلی دیکھ رہا تھا، پھر اس کی طرف دیکھا جو دھڑکتے دل کے ساتھ خوشی سے کانپ سی رہی تھی، گویا وہ معنی ہی رکھتی تھی۔ اس کی تکلیف، اس کی بات عمر سعید کے لیے معنی رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے۔ اس سے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ وہ پوری شدت سے ان لمحوں کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا جو وہ کہتا نہیں تھا؟ ہر بات کہنے کی بھی نہیں ہوتی۔ لمحوں میں اس نے خوش فہمیوں کے جال بن لیے تھے۔ کیا جادو تھا اس شخص کے پاس؟ وہ چھڑی گھماتا تھا اور وہ خوش ہو جاتی تھی، اس کے سحر میں جکڑی جاتی تھی۔ اگر یہ جان جائے کہ کتنی پاگل ہوں میں اس کے لیے، اپنے ہونے پر فخر کرو تم عمر سعید۔ اگر تمہیں علم ہو جائے کہ کوئی تمہیں اتنا چاہتا اور پوچھتا ہے، تمہارے ایک نرم فکرے پر پگھل جاتا ہے۔ وہ پہنچ گئی تھی اپنی دنیا میں۔ زینب، عمر کے مسکراتے لہجے پہ اسے وہ مشکل تھوک نکل کر اپنی شرمندگی چھپانا چاہی۔ کیا کہتے ہوں گے، پاگل ہے یہ لڑکی؟ کوئی بات کرنی ہے آپ کو؟ اس کے پوچھنے پر اس نے بے اختیاری ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ ہاں جی، کرنی تو ہے نا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، اور بات یاد کر کے وہ پھر سے پرجوش ہو گئی تھی۔ سارا ہے نا، اپنی اماں چاہتی ہیں علی بھائی کے لیے مانگ لیں، انفیکٹ چاچی بھی چاہتی ہیں، اور علی بھائی کو بھی اعتراض نہیں۔ اماں کہہ رہی تھیں کہ آپ سے پوچھ لوں تو فائنل کر دیں۔ وہ جوش سے کہتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی، جو بالکل خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں تو کہتی ہوں چاچی کے جانے سے پہلے ہی فائنل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے تائید چاہی۔ اس کی ضرورت نہیں، علی کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں جو چاچی کی بیٹی یہاں آئے۔ اس بات کو یہیں ختم کر دو، اس نے بے تاثر لہجے میں قطعیت سے کہا۔ زینب سن سی بیٹھی رہ گئی اس کی بات پر، پھر اس کے کھڑے ہونے پر ہوش میں آئی۔ مگر علی بھائی اور اماں راضی ہیں، سارا بہت اچھی لڑکی ہے، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی، بس نرمی غائب ہو گئی تھی لہجے سے۔ کون راضی ہے، کون رہی، ڈزنٹ میٹر، میں نے کہہ دیا، نہیں تو نہیں، دیٹس فائنل۔ اس کے لہجے میں اب تحکم تھا۔ وائی ڈز اٹ میٹر؟ شادی علی کی ہونی ہے، جب اسے کوئی اعتراض نہیں تو آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ وہ بحث پر آ گئی تھی۔ عمر نے مڑ کر ایک نہایت سرد نظر اس پر ڈالی، اس کے پورے وجود میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ بے اختیار ہی ڈر کے پیچھے ہو گئی۔ مجھے بحث کرنے والی اور آگے سے تر جواب دینے والی عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں، اس نے ناگواری سے کہا۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کر رہ گئی۔ میری پیکنگ کر دو، مجھے 10-12 دن کے لیے سین جانا ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اور وہ کہتے کہتے رکا۔ زینب نے سر اٹھایا۔ آئندہ یہ بات میں دوبارہ نہ سنوں۔ اس گھر میں چچا کی بیٹی کے علاوہ ہر عورت آ سکتی ہے، مگر وہ نہیں۔ غصے سے کہتا ہوا وہ سگریٹ کی ڈبیا اٹھاتا باہر چلا گیا، اور بوجھل دل کے ساتھ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ نم آنکھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ علی کو سارا کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا دل جانتا ہے کہ وہ کیسے لرز رہی ہے اندر سے۔ عمر سعید کے اس رات سندھ جانے کے بعد علی نے بے تابی سے اس سے پوچھا تھا کہ آیا اس نے عمر سے بات کی یا نہیں۔ بھابھی، آپ نے بات کی؟ میں چاہتا ہوں جلدی فائنل ہو سب، کہیں چاچا چاچی کسی اور جگہ نہ بات کر لیں اس کے لیے۔ علی کے لہجے کی بے تابی پر وہ دوبارہ سن ہو گئی تھی۔
اس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں رہا تھا کہ وہ کتنا سیریس ہو گیا، اور پھر اس رات اس نے زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا۔ اماں عمر کہہ رہے تھے انہیں کوئی اعتراض نہیں، بات پکی کر دیں، کہہ رہے تھے ان کا اعتراض نہ کرے اور نہ ہی انہیں فون کر کے جلدی آنے کا کہیں، وہ بہت مصروف ہوں گے۔ اس کے کہنے پر پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، گو کہ اماں عمر کے بغیر رسم کرنے پر ہچکچا رہی تھی، مگر اس نے عمر کہہ رہے تھے کہ رٹ لگا کر اماں کو منا ہی لیا۔ وہ جانتی تھی عمر کی فیملی میں بات پکی ہو جائے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، منگ چھوڑنا بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا، اور آج اس کو گئے 8 دن ہو گئے تھے اور رسم ہو رہی تھی، 2 دن بعد اسے آ جانا تھا، اور پھر نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی، مگر چہرے پہ مسکراہٹ سجائے وہ علی اور سارا کے چہرے پہ پہلی مطمئن مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ چاچا چاچی کے شرمندہ سے چہرے، اماں کا پرسکون چہرہ، عائشہ منزہ کی کھلکھلاہٹیں۔ اتنے سارے رشتوں کے لیے کچھ تو کھونا پڑتا ہے، چلیں آپ کی نظروں میں میرا مقام نہ صحیح۔ اس نے آنسو پیتے ہوئے خیالوں میں اسے مخاطب کیا اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ واٹس ایپ فیملی گروپ میں عائشہ نے فنکشن کی ساری تصاویر اپلوڈ کر کے علی اور سارا کو بیسٹ وشز دی تھیں، اور اوپر سے سارا کو ایڈ کر کے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ بوکھلائی سی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس گروپ میں عمر بھی ایڈ تھا، یہ پہلو تو اس کے ذہن میں ہی نہیں رہا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد عمر کالنگ دیکھ کر اس کا دل حقیقی معنوں میں اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس وقت تو بڑی دلیری دکھا رہی تھی۔ اب سرد ہوتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ریسیور کان کو لگایا۔ کر لیا آپ نے اپنی مرضی، مل گیا سکون، اٹس اوور ناؤ۔ کال اٹینڈ کرتے ہی اس کا برف لہجہ اسے برف میں دفن کرنے لگا، اس سے ایک لفظ بھی نہ بولا گیا۔ مجھے لگا تھا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، زینب فاطمہ میرے ہی پیچھے کھڑی ہوگی میرے ساتھ۔ اب اس کے لہجے میں اذیت تھی، وہ تڑپ اٹھی۔ خیر آپ نے بھی ثابت کر دکھایا کہ میری بات کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، الٹا میری طرف سے ہاں بول کر آپ نے میری ذات کی ہی نفی کر دی، اس لیے آئندہ آپ مجھ سے کبھی بھی کوئی امید نہ رکھیے گا۔ آپ کی عزت میں رکھ لی ہے، اماں کے آگے کہ ہاں میں نے ہاں بول دی تھی، مگر آج کے بعد آپ میرے لیے ایک اجنبی کے سوا کچھ نہیں۔ فون کٹ چکا تھا اور وہ پتھرائی سی کھڑی تھی، بالکل ساکت۔ زینب فاطمہ میرے پیچھے کھڑی ہوگی، مگر نہیں۔ اس کے لہجے میں مان ٹوٹنے کی اذیت تھی۔ زینب نے دونوں ہاتھوں سے بے اختیار اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ آج کے بعد آپ میرے لیے ایک اجنبی کے سوا کچھ نہیں۔ بہت آہستہ سے جان اس کے وجود سے نکلی تھی۔ ان 4 ماہ میں اس نے کبھی اسے اتنا تلخ بولتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خود ہی اجنبی ہو جاتی تھی، اور آج اس کے لیے ہی اجنبی تھی۔ تو کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہ کانپ اٹھی۔ عمر بھائی کی ضد اور غصہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے، وہ غصے میں کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ عائشہ کی کہی ہوئی بات اسے یاد آئی۔ نہیں پلیز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں۔ اس کے حلق سے چیخیں نکلتی چلی گئیں اور اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر وہیں گر گئی تھی۔ کسی نے کاٹا تھا یا شاید کچھ باریک سا اس کے بازو پر چبھا تھا۔ اس کے ذہن پر چھائی تاریکی سمٹنے لگی۔ لاشعور سے شعور میں آتے ہوئے اس نے بمشکل بھاری ہوتی آنکھیں کھولی اور دھندلی سی نظروں سے دیکھا، وہ ہسپتال میں تھی۔ شاید بے اختیار ہی اسے کچھ یاد آیا تو ساری حسیات بیدار ہو گئی تھیں۔ عمر، وہ تڑپ کر اٹھی۔ اماں اور عائشہ تیزی سے اس کی طرف مڑے۔ میری بچی، اماں نے فوراً اسے ساتھ لگایا۔ شکر ہے تجھے ہوش آ گیا۔ وہ اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ ہماری تو جان نکل گئی تھی۔ انہوں نے اس کا منہ چوما۔ اماں، وہ سسک اٹھی۔ عمر، اس نے ہچکی لی۔ اماں، عمر رونے کی وجہ سے کوئی لفظ منہ سے نہیں نکل رہا تھا۔ اماں نے آہستہ سے اسے پیچھے ہٹایا۔ یہ کھڑا عمر، کر لے حساب کتاب، میں تو بعد میں ہی نپٹوں گی اس سے، وہ سکون سے کہہ کر عائشہ کو لیتی باہر چلی گئیں، جبکہ وہ ساکت خوف زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے کھڑا تھا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے مت چھوڑیں پلیز، میں کبھی آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی۔ آپ بے شک مجھے کبھی نہ بلائیے گا، مگر میرے سامنے رہیں، مجھے دور نہ کریں۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی، اسے کھو دینے کا خوف ایسا تھا کہ اس کی جان واقعی نکل رہی تھی۔ زینب، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ بولا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ میں بلا چھوڑ سکتا ہوں آپ کو؟ وہ اپنے فیصلے سنانے والا اس سے پوچھ رہا تھا۔ چھوڑ دیں گے آپ کو میں اچھی نہیں لگتی؟ وہ سسکی۔ کس نے کہا اچھی نہیں لگتی؟ لہجہ بہت نرم تھا۔ کوئی بات نہیں مانتے آپ میری؟ شکوے شروع ہو گئے تھے۔ آپ کی ہی تو مانتا ہوں۔ منوا لیتی ہیں آپ؟ اس کا گمبھیر لہجہ آنچ دے رہا تھا، کبھی رو کے کبھی خود کو تکلیف میں ڈال کے وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ جان گئی ہیں نا، آپ کے آنسو تکلیف دیتے ہیں مجھے، اس لیے رو کر منوا لیتی ہیں۔ آپ کی تکلیف پر تکلیف ہوتی ہے اس لیے منوا لیتی ہیں۔ وہ ہارے ہوئے لہجے میں اس پر جھکا۔ زینب کی سانسیں الجھنے لگی۔ وہ بے یقین سی پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر یہ آخری بار ہے، سنا آپ نے؟ اس نے ماتھے پر مہر ثبت کی اور ساتھ ہی تنبیہ کی۔ وہ آنکھیں موندے دل کی دھڑکن سنبھال رہی تھی۔ آئندہ ویسے ہی منوا لیجیے گا، یہ طریقہ چھوڑ دیں اب۔ وہ اب جلی ہوئی ہتھیلی جو کافی ٹھیک ہو چکی تھی دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا چچا چچی نے ماضی میں جو کیا ہمارے ساتھ ہم بھی بدلہ لیں گے، مگر اماں نے ہمیشہ ہمیں سکھایا تھا
اپنا ظرف بڑا رکھو اور دیکھیں ذرا، میں کم ظرف بن کر ان جیسا ہی ہونے لگا تھا غصے میں نے سوچا ہی نہیں کہ مجھ میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ میری ماں کی تربیت یہی ہے۔ وہ شرمندہ سا کہہ رہا تھا۔ زینب نے بے اختیار مسکراہٹ چھپائی۔ آپ راضی ہیں نا؟ اب وہ پرجوش ہوئی۔ آپ نے راضی کر لیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے پھر سے جھکا، جبکہ وہ دھڑکنیں سنبھالتی سرخ ہو کر آنکھیں بند کر گئی اور دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی جس نے اسے پھر سے نواز دیا تھا۔ اس کی اوقات سے بڑھ کر زندگی بس اسی کا نام ہے کہ رشتوں کی نازک ڈور کو سنبھل کر تھامنا ہے، اور پھسلنے بھی لگے تو بھی ڈرنا نہیں، صحیح جگہ پر اپنے قدم جمانے کی کوشش کرنی ہے، اور بس پھر تو اللہ تھام لیتا ہے۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے آفٹر میرج بیسڈ ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل تک کے لیے ایک نئے ناول کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔